रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। जो पहली सूरह मुबारका है कुरान मजीद की सूरह फातिहा, इफ्तिताई सूरत है, अव्वलीन सूरत है, तरतीब नुज़ूली के एतबार से भी और तरतीब मुसफ़ में भी पहली सूरत यहाँ भी है। और सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई वो सूरह फातिहा है। उसका जो उसलूब है वो दुआइया है। एक समझदार इंसान, अक्लमंद आदमी, दाना बीना आदमी, वो जब सोचो विचार करता है हज़रत लुक़मान की तरह और हिकमत तक पहुँचता है तो उसके दिल के अंदर जो जज्बा शुक्र मौजन होता है, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन अश्कुर लिल्लाह। और आदमी के जो नताइज फिक्री हैं उसका बयान है, इब्तिदा में किया गया। और एक जगह पे जाके वो अल्लाह से एक दरख्वास्त करता है, अल्लाह मेरी मदद फरमा। और मदद किस चीज़ में फरमा? मुझे सीधी राह दिखा। ये सीधी राह मैं खुद नहीं तलाश कर सकता, ये तू ही मुझे दिखा सकता है। मैं जो तूने मुझे कुव्वतें दी हैं, जो मुझे सलाहियतें दी हैं, जो मेरे अंदर इस्तेदादात रखी हैं, उनकी बुनियाद पर मैं परिंदों से तेज़ रफ्तार उड़ सकता हूँ। मैं ऐसे जहाज बना सकता हूँ सुपरसोनिक। हम जो है पानी की गहराइयों में मछलियों से तेज़ रफ्तार तैर सकते हैं। लेकिन ये कि ज़मीन पे रहना कैसे है, पड़ोसी के हुकूक क्या हैं, मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं, बहू और सास के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम हो, रियासत और शहरी के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करें, और सरमाए और मेहनत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करें। ए अल्लाह, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तू मुझे अता फरमा। ये सिराते मुस्तकीम, जहाँ मैंने धक्के खाने वहाँ मुझे सीधी राह दिखा दे, ताकि मैं तजर्बे करके धक्के खा के न सीखूं, बल्कि तू मुझे डायरेक्ट बता दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है असल दवा। अब उसमें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो मुन्नम अलैहिम लोग कौन हैं? तो वैसे तो उसकी तफसील आ गई है, अम्बिया हैं, सालिहीन हैं और शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं। लेकिन ये कि जो फौरन बाद सूरह बकरा का जो पहला रुकू है उसमें भी तो कुछ लोगों का जिक्र है। पहली बात ये कही कि ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है। आपने हिदायत मांगी है तो यही तो हिदायत है, हुवा सिरातुल मुस्तकीम। जैसे एक हदीस में आया कि सिरात मुस्तकीम कुरान है। और ये 20 पारे उस वक्त नाजिल हो चुके थे जब सूरह बकरा नाजिल हो रही है। तो अब उसमें बताया कि देखिए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 20 सालों की मेहनत का जो नतीजा निकला है वो इन लोगों की किरदार की सूरत में जो हिजरत करके आ गए। उन्होंने अपने घर छोड़ दिया है, अपना कारोबार छोड़ दिया है, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं, अपने ताल्लुकात छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़कर, अपना वतन छोड़कर परदेश में आके डेरे डाल दिए, जहां उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पहले से कुछ नहीं था। ये एक ऐसी बात है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग लगाती थी, तो इन्होंने भी बिल्कुल अंधेरे में छलांग लगा दी। और जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके पास वो आए हैं, आमतौर पे तो दिल तंग होता है कि कोई आदमी, चले मेहमान भी आए तो कोई 3 दिन आदमी बर्दाश्त करे, लेकिन ये तो वो मेहमान हैं जिन्होंने वापस जाना ही नहीं। तो अब उनका मामला क्या है? उन्होंने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं, उनको वो जगह दे रहे हैं, उनके लिए अपना कारोबार निसफ कर रहे हैं। और हद तो ये है कि किसी अल्लाह के बंदे ने यहाँ तक कह दिया मेरी 2 बीवियां, मैं एक को तलाक देता हूँ और तुम उससे शादी कर लो। तो ये इशार कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, गोया इनकी नजरों में भी दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। ये अपनी सारी दुनिया, मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कुर्बान करने वाले हैं। तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, हिदायत मांगी थी ना, तो हिदायत की स्पिरिट ये है। जब तक आप दुनिया की मोहब्बतें, ये मोहब्बत कारोबार की, ये मोहब्बत दुनियादारी की, ये मोहब्बत रिश्तेदारी की, ये मोहब्बत ताल्लुकदारी की, ये मोहब्बत जो है वो अपने मुलाजमतों की और मफादात की, ये सब अगर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं तो कोई हिदायत नहीं मिलनी है। पहली शय जो दरकार है वो ये है, तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये यकसू हैं, ये बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं, ये हर तरफ से कट के अल्लाह और उसके रसूल के हो गए। उसका सबूत ये हिदायत पर है। इसके मुकाबिल वो लोग हैं कि जो जिद में, हटदर्मी में, अल्लाह रसूल की दुश्मनी में सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप अबू जहल को ये क्रेडिट दीजिए कि उसने अपनी गर्दन कटाई है, उसे ये क्रेडिट दीजिए उसने अपने खर्चे किए हैं, जैसे इन्होंने खर्चे किए, खर्चे उसने भी किए हैं। लेकिन ये कि वो बंदा यकसू है,
اور لیکن ہے کفر کے لیے، ہے شرک کے لیے، اس میں بزدلی نہیں ہے، کم ہمتی نہیں ہے، دنیا پرستی نہیں ہے، وہ بس اپنے شرک کے نظام کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو یہ پہلا رکوع مخلصین کا رکوع ہے۔ ایک مخلص وہ جو اللہ رسول کے مخلص ہیں، ایک مخلص وہ جو بتوں کے مخلص ہیں، اور دونوں قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور یہ والے وہ ہیں جو بتوں کے ساتھ مخلص ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، یعنی یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے دلوں سے یہ محبتیں نہیں نکلی، جس کی وجہ سے وہ یکسو نہیں ہو پا رہے ہیں، نہ بتوں کی طرف یکسو ہو رہے ہیں، قربانی ادھر بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی یہ اسلام کی طرف یکسو ہو رہے ہیں، لہذا یہ بیچ میں ہیج پیچ میں یہ سوچتے ہیں، ارادہ باندھتے ہیں، توڑتے ہیں کہ کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ نقصان نہ ہو جائے، تو یہ بیچ میں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، یہ فرکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ آپس میں جو کھینچا تانی اور تنازع پیدا ہو گیا یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ ان کی سوچ ہے، وہ ہر آیت میں آپ کو جھلکتی نظر آئے گی۔ اس کو کنکلوڈ کس بات پہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت مانگی تھی نا، ان کو دی تھی ہم نے، یہ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، لیکن انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کو بیچ کر۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے۔ یہ بے شک اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہیں، لیکن یہ تو پہلے ہی امتحان میں، محبت کے امتحان میں ناکام ہو گئے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تو یہ تین گروہوں کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، ایک وہ کہ جو اسلام کے ساتھ یکسو ہیں، دوسرے وہ جو کفر کے ساتھ یکسو ہیں، اور تیسرے وہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو نہ ایک طرف ہے نہ دوسری طرف ہیں، وہ خاموش ہیں، یا یہ کہ وہ یوں کہیں کہ وہ مذبذب ہیں، گو مگو میں ہیں، اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، کون بازی جیتتا ہے کہ ہم اس طرف چلے جائیں۔ اور اس میں ایک تو وہ منافقین تھے جو مدینے میں اپنے بڑوں کے ایمان لانے کے نتیجے میں جو ٹرینڈ ایک سیٹ ہو گیا تو اس کے پیچھے وہ بھی ایمان لے آئے، دل سے تو مانا نہیں تھا، سمجھ آئی نہیں تھی، تو وہ سردار ایمان لایا تو وہ بھی ایمان لائے، یا وہ یہودی تھے کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو پہلے سے اسلام 1400 سال سے ان کے پاس کتاب موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر، شریعت پر عمل پیرا تھے، بڑے بڑے جغادری علماء ان میں موجود تھے، دین کی بڑی باریکیوں سے وہ واقف تھے، لہذا ان کا تعارف تو تھا ہی دیندار کا، اور ان کے جبے، ان کے کبے، ان کی وضع، ان کی قطع، ان کے انداز، وہ دیکھ کے معلوم ہوگا کہ اصل دیندار تو یہ ہیں۔ ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھی دین کے لیے، بڑی بڑی اس طرح کی جو ہے ظاہری نیکیاں ان کی بڑی ان کے اندر موجود تھی، تو ان کی طرف بھی لوگوں کا رجحان جاتا تھا، تو وہ دونوں کا ذکر اس رکوع میں آیا۔ اب اس کے بعد جو تیسرا رکوع آیا اس میں وہ دعوت پیش کی کہ ٹھیک ہے، اصول کے درجے میں تو یہ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لیکن یہ کہ اس کی عملی تعبیر کیا ہوگی وہ یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، عبادت آپ نے اللہ کی کرنی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کے احکام ماننے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو توڑنا نہیں، اس کی غلامی کرنی ہے، اس کے محبت جو جس کا پہلے ذکر آ گیا، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، یہ بالجبر غلامی نہیں ہے، وہ ڈنڈا نہیں مارتا، وہ زبردستی غلامی نہیں کراتا، لیکن اگر تمہارا محبوب بن گیا ہے، مطلوب بن گیا ہے، مقصود بن گیا ہے تو اب اس کی غلامی میں جٹ جاؤ، اب اس کے احکامات کی جو ہے وہ تم تنفیذ کرو اپنے اوپر بھی، اور یہ کہ جو جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں پہ بھی، تو یہ ہے عبادت رب، اس کی دعوت آ گئی، اور پھر یہ کہ اس کا انجام بھی آ گیا کہ جو مانیں گے وہ انہیں جنت ملے گی، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے سزا ہے وہ آخر میں جا کے، اور ساتھ ہی وہ چونکہ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے، کیسے کریں گے، وہ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب دی ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو تم بھی بنا کے لے آؤ، اور دوسری بات یہ کہ یہ محمد الرسول اللہ نے اس پر جس طرح عمل کیا ہے تمہیں بھی اس طرح عمل کرنا ہوگا، اس میں نماز کا ذکر ہے، پڑھیں گے کیسے، جیسے محمد الرسول اللہ نے بتایا ویسے پڑھو گے، تو یہ ہے کہ جو وہ دعوت سامنے آئی اور اس کے بعد بتا دیا کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں دوزخ میں جاؤ گے۔ اب آیا چوتھا رکوع، اور اس چوتھے رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا کہ انسان کا دنیا میں مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقام پر اسے فائز کیا ہے، اس کا فیصلہ، اچھا علم کی حقیقت کیا ہے، یہ بنیادی مضامین ہے جو اس رکوع میں آ گئے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو کہ جب تیرے رب نے کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا، اور یہ ظاہر ہے انسان کی تخلیق سے پہلے کا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، رکھنے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں. یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں. زمین پر، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، کس علاقے کی بات ہو رہی ہے. وہ زمین ہے. وہ جو تصور ہے نا کہ جنت سے کیوں نکالا، تو سمجھ لیں جنت میں تو ٹریننگ کے لیے رکھا تھا. آپ کو ایک کوئی بھی پوزیشن دی جا رہی ہے، آپ کو ڈپٹی کمشنر بنانا ہے تو پہلے کوئی ٹریننگ دیں گے یا ویسے ہی بھیج دیں گے دفتر. اسی طرح آپ کو خلیفہ بنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ٹریننگ کی ضرورت تھی، تو اس ٹریننگ کے لیے جنت میں رکھا. باقی یہ تو پہلے سے طے تھا کہ زمین کے لیے بنایا ہے. تو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر بنانے والا ہوں خلیفہ. خلیفہ اس کا یہ خلف سے بنا ہے، اس کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، لیکن یہ کہ یہاں اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے، جانشین. اور صحیح ترین تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ بادشاہ تو میں ہوں. بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے. لیکن یہ جو زمین ہے اس کے اوپر میں نیابت، وائسرنسی دینے والا ہوں کسی کو. یہ جیسے ہوتا تھا نا ملکہ برطانیہ ہے تو اس کا وائسرا ہندوستان میں ہوتا تھا، بادشاہ تو اس کی ہے لیکن اس بادشاہ کے احکام کی تنفیذ وائسرائے کرتا تھا. تو میں زمین کے اوپر ایک وائسرائے بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کیا آپ بنانے والے ہیں، مقرر کرنے والے ہیں، فیہا زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، اس کا نظام اور انصرام بگاڑ دے گا، اس میں خرابی پیدا کر دے گا، یعنی آپ کے حکام کی خلاف ورزی کرے گا اور یہ کہ تعدی اور سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا. اب یہ یہاں پہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا مفسرین کے درمیان کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان یہ کرے گا. تو ایک رائے یہ دی گئی کہ چونکہ پہلے جنات زمین میں آباد تھے، ان کو بھی تھوڑا سا اختیار تھا تو وہ اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے تھے. اب چونکہ خلیفہ بنائیں گے تو خلیفہ اختیار کے بغیر تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی اختیار ہوگا. تو جب اختیار ہوگا تو اس کا غلط استعمال بھی ہوگا اور اس سے بگاڑ بھی پیدا ہوگا اور خرابی بھی پیدا ہوگی. فرشتوں کی حیثیت کو سمجھ لیجئے، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی تکوینی معاملات چل رہے ہیں، وہ جو اس کی ایک خفیہ حکومت چل رہی ہے، معاملات وہ چلا رہا ہے، بارش برس رہی ہے، بیج اگ رہے ہیں، سارا جو کام ہو رہا ہے، تو اس ہر کام پر فرشتے مامور ہیں. یہ یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کی انتظامیہ ہے، یہ ساری سول سرونٹس ہیں فرشتے. اور جیسے کہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں تھانے دار صاحب بھی، اے سی صاحب بھی، کہ کہیں میرے ریجن میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو فرشتوں کو بھی خطرہ لگا کہ یہ حضرت انسان کو اتنی جو ہے وہ مل جائے گا وہ اختیار، تو یہ تو گڑبڑ کر دیں گے، یہ موسموں کو خراب کر دیں گے اور خرابیاں پیدا کریں گے اور یہ آپس میں بھی لڑیں گے. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ پہلے جن لڑتے تھے تو ان کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ بھی لڑیں گے، جن کے پاس بھی اختیار ہوگا لڑیں گے. اور ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو خلافت دینے سے پہلے ایک مرحلہ ایسا ہو کہ انسان نما مخلوق دنیا میں رہی ہو کہ جس کو دیکھ کر فرشتوں کو ایسا گمان ہوا ہو کہ یہ یہی مخلوق ہے نا جس کو اختیار دینا ہے، تو یہ تو لڑتے بیٹھنے والے لوگ ہیں. اس لیے کہ ایک تصور یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ تھے جن میں سے آدم علیہ السلام کو اٹھا کر ان میں روح ودیت کی گئی اور ان کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا. یہ جو سائنس کے حوالے سے بات سمجھ آتی ہے کہ جو کروڑوں سال پہلے انسان تھا، اور آج جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو 10,000 سال پہلے کی شخصیت ہیں، تو اس اعتبار سے شاید انسان نما کوئی جو حیوان مخلوق تھی وہ زمین کے اوپر تھی جس کو دیکھ کے فرشتوں نے یہ سمجھا، واللہ عالم. تو یہ خون خرابہ کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کرتے ہوئے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی پاکی بولتے ہیں، آپ کے لیے جو ہے ہم ترانے الاپتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں تم سے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہ پہلا سین ہے. اس کے بعد سین بدلا، اگلا منظر آیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اب آدم بن گئے، آدم کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈال دی اور اس کے بعد آدم کو کچھ چیزیں سکھا دی. فرمایا وَعَلَّمَ، اور سکھا دیا، تعلیم دے دی، پڑھا دیا، آدم کو الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آدم علیہ السلام کو جو بھی چیزیں تھی دنیا میں ان کے خواص سکھا دیے. نام رکھنا، انسان نام رکھتا ہے، یہ کوئی کسی قرآن میں، کسی تورات میں، کسی انجیل میں تو نہیں اترانا کہ یہ نام جو ہے یہ اس کا نام پانی ہے، اس کا نام آگ ہے، اس کا نام پتھر ہے، اس کا نام آکسیجن ہے، یہ ہائیڈروجن ہے. یہ سارے نام انسان نے رکھے ہیں. یہ کیوں رکھتا ہے انسان؟
اس کے خواص معلوم کرنے کے بعد وہ اس کی پہچان مقرر کر دیتا ہے کہ اس نام کی شے کے اندر یہ خواص موجود ہیں۔ یہ کیسے معلوم کرتا ہے؟ تو اللہ نے اس کے اندر یہ فیکلٹیز رکھ دی، یہ پوٹینشل رکھ دیا، اس کے اندر یہ میکینزم رکھ دیا کہ وہ اس طرح سوچ بچار کر کے چیزوں کے نام رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ جسے ہم آج اپنا سائنسی علم کہتے ہیں یا دنیاوی علم کہتے ہیں یا جو بھی ہم نے مادی ترقی کی ہے، یہ پوٹینشل اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا تھا، وہی ترقی کرتے کرتے آج انسان یہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی بنائی تو وہ نیکٹر تلاش کر لیتی ہے، جا کے وہاں سے کلیکٹ کرتی ہے، لا کے اسے سٹور کرتی ہے، اپنا پورا نظام اسے معلوم ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ میکینزم رکھ دیا۔ ایسے ہی جب اس نے انسان بنایا تو اس کو یہ میکینزم دے دیا، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، پھر وہ اپنے علم کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کا سب جو بھی اس خلافت سے متعلقہ علم تھا۔ اب ظاہر ہے آدم کو خلافت زمین کی دینی ہے تو خلافت زمین کی چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ علم اللہ نے انہیں دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فقالا تو کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو چیزیں ہیں ان کی خواص بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، تم بھی آخر جو ہے۔ اصل میں اس میں اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو مسئلہ کیا ہے؟ جب آدم کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ میں اسے خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے یہ کہا یہ خون خرابہ کرے گا، فساد مچائے گا، اور ہم تسبیح بھی کرتے ہیں اور تخمید بھی کرتے ہیں۔ تو بطرز خفی انہوں نے در حقیقت یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ خلافت کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے، جو صلاحیت چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اسماء کے نام معلوم ہوں، اسماء معلوم ہوں، چیزوں کے خواص معلوم ہوں۔ وہ آدم کو تو اللہ نے ودیت کر دی ہے، فرشتوں کا یہ فنکشن نہیں ہے، وہ تو اپنے امور سے تو پوری طرح واقف ہیں لیکن ان کے پاس کلی علم نہیں ہے۔ لہٰذا اب اللہ نے ان کو فرشتوں کے سامنے انہی چیزوں کو پیش کیا، فقالا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے مجھے تم نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر واقعی تم میں اہلیت ہے خلافت کی تو خلافت نبھانے کے لیے تو یہ سارا علم ہونا چاہیے تمہارے پاس، تو وہ اگر ہے تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے فوراً سرنڈر کیا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، یہ صرف تو ہی ہے جو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے، ہر ضرورت سے پاک ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی لیمیٹیشنز ہیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے پاس کوئی ذاتی علم نہیں ہے، ہمارا تو وہی فنکشن ہے جو تو نے ہمیں پڑھا دیا، جو ہمیں ڈکٹیٹ کر دیا، ہم اس سے دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں اور اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زائد ہمارا علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک یہ تو ہی ہے، بس تو ہے جو العلیم ہے، الحکیم ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، خوب حکمت، دانائی، وزڈم والا ہے۔ قال یا آدم، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب تم بتاؤ ان کو، ان فرشتوں کے سامنے بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کے خواص کے بارے میں، ان علامات کی حقیقت کے بارے میں۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم نے فر ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، قالا، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ظاہر تو تم نے یہ کیا تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا، چھپایا تم نے یہ تھا کہ پھر ہم مستحق ہیں، تو میں سب جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کس کام کا کون اہل ہے۔ اب وہ ثابت ہو گیا کہ آدم اس کا زیادہ اہلیت رکھتا ہے۔ اب یہ اس کے بعد یہ سین بھی، یہ منظر بھی مکمل ہو گیا، اب تیسرا منظر آ رہا ہے۔ اس منظر میں جو اب نئی ایک حقیقت، ایک تیسری مخلوق کے بارے میں سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیے فرشتوں کا مسئلہ آ گیا سامنے، انسانوں کا مسئلہ آ گیا، اب ایک اور جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، جنات، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، یہ اس کا ویسے صفاتی نام ہے، مایوس آدمی جس پر مایوسی طاری ہو گئی ہو، تو وہ مایوسی اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ کی انعامات سے مایوس ہو گیا، اب اس پر جو ہے وہ رجیم اور مردود ہے، تو اس لیے وہ مایوس۔
اصل نام کہتے ہیں اس کا عزازیل تھا، یا وہ بھی کوئی صفاتی نام ہے یا اصل ہے، بہرحال عزازیل کہتے ہیں کہ اس کا جناتی نام تھا۔ یہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، درجے بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلا گیا، اور پھر اس کے اندر یہ خناس آیا کہ وہ خلافت مجھے ملنی چاہیے۔ تو اب جب اسے بھی حکم ہوا سب کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو بھی انتظام چلانے والے فرشتے ہیں، یہ اگر آدم کی اس حیثیت کو قبول نہیں کریں گے تو انتظام کیسے چلے گا؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور اگر انتظامیہ اس کی بات ہی نہ مانے تو وہ تو کہتے ہیں نا پھر وزیر اعظم ہاؤس ہی کا وزیر اعظم رہ جاتا ہے، تو فیض آباد سے ادھر تو کوئی اس کی کہیں چلتی ہی نہیں، پھر مانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آدم کو اگر اللہ نے خلافت دی ہے اور فرشتے اس کی بات سنیں ہی نہ، اس کی اطاعت ہی نہ کریں، تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا سارے فرشتوں کے سجدے کرنے کا مطلب ہے کہ آدم کے آگے، بنی آدم کے آگے فرشتے کوئی روک رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ یہ چوری کرنے جائے فرشتہ نہیں روکے گا، یہ آگ لگانے جائے فرشتہ نہیں روکے گا، یہ جیکٹ پہن کے بم پھاڑنے جائے فرشتہ نہیں روکے گا، اس نے اس کو لیے چھٹی ہو گئی ہے، یہ جو بھی کرتا پھرے فرشتے رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر جنات آسمان کی طرف جائیں گے تو ان پر شہاب ثاقب فرشتے فائر کریں گے، لیکن یہ کہ اگر ناسا کی کوئی شٹل جائے گی تو فرشتے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروا کے گویا آدم کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو بھی تمہارے لیے یہ ایریا ہے اس میں دندناتے پھرو، جہاں جاؤ، فرشتے رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یہ اختیار اب تمہیں دے دیا گیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ اور گھمنڈ اور تکبر اس لیے کیا کہ ایک وہ آگے سورہ اعراف میں آ جائے گا کہ اس نے کہا ایک تو میرا مادہ تخلیق اعلیٰ ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ پھر اس کو یہ بھی زوم تھا کہ میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں، یہ کل آدم بنا اور آج اسے خلافت دے دی گئی، خلافت پہنا دی گئی، تو میں اعلیٰ، میں سینئر، موسٹ سینئر، اور میرا حق بنتا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، نہیں مانا، گھمنڈ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کے دو معنی کیے گئے، وہ ہو گیا کافروں میں سے، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا تھا ہی کافر، اوپر بھروپ چڑھا ہوا تھا نیکی کا، تقوی کا، جو ہے وہ روحانیت کا، تو وہ ایک بیروپ تھا جو لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا نیک ہے۔ تو اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس آزمائش میں ڈال کر اللہ نے اسے ایکسپوز کر دیا، معلوم ہو گیا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ تھا ہی کافر۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، اب تم سکونت اختیار کرو، تم بھی اور تمہاری جو جوڑا ہے بیوی حضرت حوا، تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو۔ اچھا، اس پر تو اجماع ہے، تمام مفسرین کا یہ رائے ہے کہ یہ جنت الفردوس نہیں ہے، مرنے کے بعد جس جنت میں جانا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ آزمائشی جنت تھی، امتحاناً اسے رکھا گیا تھا۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ کیوں رکھا گیا تھا۔ ایک امتحان، انسان ایک تصور سے واقف ہی نہیں ہے، انسان شریف النفس ہے، اس کے ذہن میں یہ بات کہ دشمنی کسے کہتے ہیں اسے معلوم ہی نہیں، دشمنی کسے کہتے ہیں، وہ محبت آشنا ہے، دشمنی کو تو جانتا ہی نہیں۔ اب ایک اس کا دشمن کھڑا ہو گیا شیطان، تو اس کو یہ باور کرانا تھا کہ کوئی تمہارا دشمن ہے، اس کے سامنے مظاہرہ کرنا تھا کہ اس شے کو دشمنی کہتے ہیں، اس لیے اسے ایک آزمائشی جنت میں رکھا گیا۔ اب وہ آزمائشی جنت کہاں تھی اس میں بھی اختلاف ہے، ایک رائے یہ کہ جی آسمان پر تھی، اور ایک رائے یہ کہ زمین ہی پر میں کسی بلند جگہ پہ تھی، تو بہرحال یہ مختلف آراء ہیں۔ تو ایک آزمائشی جنت میں رکھا، وَكُلَا، اس جنت میں رہو اور کھاؤ تم دونوں، منہا، یہاں سے، رغدن، جو چاہو، حیث شئتم، جہاں سے بھی چاہو، جو چاہو کھاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ، البتہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک مخصوص درخت ہے، اس کے نزدیک نہیں پھٹکنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے غافل کر دیا، ہلا دیا، یعنی وہ جو ان کا عزم مصمم تھا کہ یہ ہم نہیں کھائیں گے، اس میں ڈگمگاہٹ پیدا کر دی، اور وہ جو ہے وہ ان کا عزم متزلزل ہو گیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس میں سے انہوں نے کھا لیا، تو اس نے انہیں، شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں کہ وہ تھے، یعنی جنت سے وہ بے دخل کر دیے گئے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اب اترو یہاں سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ اب ایک دشمنی تو شیطان اور انسان کی ہے، یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے نہیں، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ تو اس میں ایک لطیف معنی اور بھی آ گیا ہے، اور وہ ذرا تھوڑا زیادہ خوفناک معنی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اماں ہوا ہیں اور ساتھ حضرت آدم ہیں،
تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کی جو بڑی شدید آپس میں محبت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ شریعت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا سورہ تغابن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو چوکنے رہنا، یہ خطرہ ایمان بھی ہے۔ ان کی محبت کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ دنیا دار بنتا ہے، اس میں وہ خرابیاں آتی ہیں کہ جو آگے ذکر آ رہا ہے جو بنی اسرائیل کا، اور پچھلے جو دوسرا رکوع تھا اس میں جو جن لوگوں کا ذکر آیا جن میں کمزوری آئی، جو یکسو نہیں ہو سکے، وہ کون سی محبتیں تھیں جو انہیں یکسو نہیں کر سکیں؟ وہ مال و اولادی کی محبت ہے، وہ گھر والوں کی ہی محبت ہے کہ جو ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ تو ایک انسان نیکی کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ میں نے تو مولوی صاحب کے ساتھ شادی تو نہیں کی تھی، میں نے تو کسی پروفیشنل وکیل کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ شادی کی تھی، تم مولوی بننے جا رہے ہو، تو یہ ایک رکاوٹ آ جائے گی۔ کہیں بیوی نیکی کی طرف جانا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، ابھی آپ نے سنا کہ کوئی خاتون تھی ڈانس نہیں کرنا چاہتی تھی، خاوند نے گولی مار دی، تو اب وہ نیکی کی طرف جانا چاہتی ہے تو خاوند اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے اب اترو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں استقرار، ٹھکانہ، وہاں پہ رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے وہاں پر تم نے برتنا ہے، یہاں کے جو بھی اللہ نے سامان حیات پیدا کیا ہے اس سے استفادہ کرنا ہے۔ اب یہ کام تو ہو گیا، زمین پہ آ گئے، لیکن یہ کہ ایک انسان جب وہ کوئی غلطی کرے اور اپنے ایک ایسے مالک کے بارے میں اسے سوچ آئے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جس کے بے پناہ احسانات ہیں مجھ پر، تو اسے ایک شرمندگی، ندامت لاحق ہوتی ہے۔ یہ انسانی رویہ ہے اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اگر وہ ناشکرہ پن اس کے اندر نہیں ہے تو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام پر وہ ندامت کی کیفیت طاری ہوئی، تو اس کیفیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ عطا کر دیے۔ وہ سورہ اعراف میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، تو وہ اس پر مہربان ہو گیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ کر لی۔ یہ تابہ یتوبو، اس کے معنی بنیادی طور پر ہیں کسی کی طرف متوجہ ہونا، پلٹنا، واپس آنا، عنایت کرنا بھی اس کے معنی میں۔ تو یہ بندہ بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے گویا اللہ سے دور ہو گیا، اس غلطی سے توبہ کرتا ہے، واپس آتا ہے گویا وہ تائب ہو گیا، واپس آ گیا۔ تو جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی پلٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فتاب علیہ، تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی متوجہ ہونے والا، توبہ قبول کرنے والا، عنایت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دنیا میں غلطی ہو، انسان تائب ہو جائے، ندامت ہو، تو اللہ کو مہربان پائے گا۔ اللہ سختی کرنے والا نہیں ہے، وہ ظالم باس نہیں ہے، وہ فوراً رحم کرنے والا ہے، فوراً توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اب یہاں سے اترو سب کے سب۔ البتہ اب یہ دیکھیے علم کی ایک دوسری جہت یا علم کی ایک دوسری شاخ کیا بیان ہو رہا ہے۔ ایک انسان کا علم وہ ہے کہ جو اسے اللہ نے اس کے اندر ودیت کر دیا، یہ حواس کے ذریعے سے جو اسے ملتا ہے، جو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب ایک دوسرے علم کا ذکر آیا کہ جو انسان اس علم کے ساتھ ترقی کرے گا تو سماج اور تہذیب بھی بڑھے گی، اور جب سماج اور تہذیب میں ترقی ہوگی تو نئے مسائل جنم لیں گے، نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ ان نئے مسائل کا حل ہے جو انسان کو دینے کے لیے اب انبیاء آئیں گے۔ یہ صراط مستقیم ہے در حقیقت۔ تو جو انسان ارتقا کرتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، یوں اس کے ساتھ نیا اس کو ہدایت اور رہنمائی دی جاتی رہے گی۔ اور قرآن پر آ کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو بھی بلندی جہاں تک سماجی اور تہذیبی اعتبار سے اس نے پہنچنا تھا وہاں تک پہنچو، بنیادوں تک پہنچ گیا۔ یہ کہ اس کا پھیلاؤ ہونا ہے، جو اٹھنا تھا اٹھ چکا، اب اس کی وسعت ہونی ہے۔ تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو بھی ہمارے زمانے تک جو ترقی ہوئی ہے، یہ حقیقت میں اس ترقی کا پھیلاؤ ہے جو اس وقت تک ہو چکی تھی۔ تمام بنیادی فلسفے یونان میں وجود میں آ چکے تھے جو آج تک چلے آ رہے ہیں، وہی باتیں ہیں ساری، کوئی نئی بات نہیں۔ ہاں، ان میں معلومات میں ضرور اضافہ ہو گیا ہے،
اور ایک یہ کہ انسان نے بہرحال دنیا کو ایک گاؤں کی صورت دے لی ہے، آپس میں کنیکشن اور رابطے اور وہ بہت جو ہے تیز رفتار ہو گئے ہیں، یہ فرق ضرور پڑ گیا ہے۔ تو اب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، وہ موسیٰ علیہ السلام لے کے آئیں، عیسیٰ لائیں، محمد رسول اللہ لائیں، جب تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہ خوف نہیں، ناکامی کا خوف، افراط و تفریط کے دھکوں کا خوف، اور جب یہ لاحق ہوتا ہے، جب آپ کو دھکا لگتا ہے تو بعد میں افسوس ہوتا ہے، تو کل کا خوف نہیں ہوگا، اور نقصان کا اندیشہ وہ جو ہے وہ بعد میں جو غم اور افسوس ہوتا ہے کسی جو غلطی کا، وہ بھی انہیں لاحق نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، بے آیاتنا، میری آیتوں کو، میرے کلام کو، میری ہدایت کو، اسے رد کرنے کی کوشش کی، اس کے مخالف دلائل گھڑے جنہوں نے، اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے آگ والے، یہ نااہل لوگ ہیں، اور یہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے جس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ اصولی باتیں اس جو دو رکوع میں خاص طور پہ جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے اس میں آ گئی۔ اب واپس مضمون جا رہا ہے دوسرے رکوع کی طرف، اس لیے کہ آگے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ شروع ہو رہی ہے آدم علیہ السلام جن کا ذکر آیا چوتھے رکوع میں، ان آدم سے جو چلی ہے اولاد آدم، اس میں اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر وہ احسانات کیے کہ جیسے آدم پر اللہ نے احسان کیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دو لڑیاں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا یہ جو لقب ہے یہ اصل میں اسر کہتے ہیں، جو قیدی ہو، اسیر کا لفظ بھی آتا ہے ہمارے ہاں بھی استعمال، اسر وہ ہے، ایل جو ہے یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے عبرانی میں، تو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، عربی میں جسے عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اللہ کا بندہ اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، ان کو کہتے تھے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹے، اور ان سے پھر جو نسلیں چلی ہیں وہ بنی اسرائیل کہلائیں۔ اور یہ بنی اسرائیل اللہ کی وہ پسندیدہ قوم، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پسندیدہ کیا ایسے ہی اللہ نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ کیا۔ اب پسندیدگی کا تقاضا کیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کو ترجیح نمبر 1 پہ رکھتے اور قربانیاں دیتے، اظہار کرتے، دنیا کی محبتوں کی پرواہ نہ کرتے بلکہ اللہ کے دین کو مقدم رکھتے۔ لیکن جب وہ ان محبتوں میں پڑ گئے، وہ جب انہیں چاہا کہ ہم اچھا کھائیں پئیں، جب انہوں نے چاہا کہ ہمیں دنیا کا جو ہے اقتدار ملے، جب انہوں نے کہا کہ ہماری یہ چودراہٹیں جاری رہیں، ختم نہ ہو جائیں، تو دنیا کے مفادات کے پھندے میں پھنس گئے، تو ان کے اندر جو کمزوریاں آئیں، جو ان کے اندر انحطاط آیا، یعنی وہ جو دوسرے رکوع میں مضمون ہے نا، جب جو یکسو نہیں رہے اور ان کو ایک طرف اگر دین کھینچتا ہے تو دوسری طرف دنیا انہیں کھینچ رہی ہے، اور وہ درمیان میں جو ہے گو مگو کی کیفیت میں آ گئے، اس وقت انسان کا کردار کیسا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہے جو یہ 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 15ویں رکوع تک چلی گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ جو پہلا رکوع ہے یہ ہے در حقیقت جس میں وہ دعوت پیش کی گئی ہے ان کو کہ تم بگڑ تو گئے ہو، اللہ کے چہیتے لاڈلے پسندیدہ رہے ہو، اب تمہارے اندر بگاڑ دنیا کی محبت کی وجہ سے آ چکا ہے، دین کے کسٹوڈین ہو لیکن بگڑ گئے ہو، اور اب جب تم میں وہ بگاڑ آ گیا تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، تشویق دی جا رہی ہے۔ اور آج ان آیات کو پڑھتے ہوئے سبق ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم پر بھی مدت دراز بیت چکی ہے قرآن مجید اترے، اور ہمارے اندر بھی اب وہ دنیا کی محبت آ چکی ہے۔ میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو پوچھا کیا کم رہ جائیں گے ہم، تھوڑے ہوں گے اس لیے لوگ اتنے جری اور بہادر ہو جائیں گے ہم پر ٹوٹ پڑیں؟ تو فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے مگر تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہ وہن کی بیماری ہے۔ پوچھا وہ کیا بیماری ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے کہ نہیں ٹوٹ پڑی؟ تو اس کا مطلب وہ بیماری لگ گئی ہے۔ تو وہ بیماری لگ گئی، پہلے یہودیوں کو لگی تھی، تو اس کے اعتبار سے ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ آج ان کی بات نہ سمجھیں، وہ تو گئے، آج اپنی بات سمجھ کے اسے پڑھیں، اور اسی لیے ہماری کتاب میں اس کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، جیسے دو جوتیاں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو ان میں سے اگر کسی نے گو کے بل میں گھسا تھا گمراہی کے چکر میں، تم بھی یہی کرو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کسی بدبخت نے اعلانیہ اپنے ماں سے بدکاری کی تھی، میری امت میں بھی ایسا کوئی شقی ضرور پیدا ہوگا
جو یہ فعل شنی سر انجام دے گا۔ تو اس حد تک جو بیماریاں، خرابیاں، کمزوریاں ان میں آئیں اس امت میں بھی آئیں گی۔ تو اس اعتبار سے یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ حدیث دیگراں ہیں، یہ ہمیں ہی آئینہ دکھایا جا رہا ہے، یہ ہماری ہی بات ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم میں انبیاء مبعوث کیے، میں نے تمہیں ہدایت دی، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی تمہارے درمیان موجود رہا۔ تو یہ بہت بڑا احسان، بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو کہ میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ میرے دین سے وفاداری کرو، میرے دین پر عمل کرنے والے بنو، میرے دین پر چلنے والے بنو، میری پکار پر لبیک کہنے والے ہو، میرے دین کی مدد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں، میں تمہارا پشت پناہ بنوں، میں تمہارا ساتھی بنوں۔ اب بات سمجھ لیجئے، بڑا سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ اللہ کو خلوص اور اخلاص چاہیے۔ مخلص بندہ ہے، وہ جب کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے۔ اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمرود کے دربار میں کھڑا ہے، کھری بات کرو، گھماؤ نہیں، جلیبی نہ بناؤ، بات کو مصلحت کے پردے میں نہ لپیٹ کے کہو، کھری بات کرو، دو ٹوک بات کرو۔ اس کا مطلب ہے تمہارا توکل اللہ پر پورا ہے۔ اگر تم نے بات کی جلیبی بنائی، اس کا مطلب تم خود ہی فنکار ہو، تمہیں اللہ پر کوئی توکل اور بھروسہ نہیں ہے، تو اللہ تمہاری مدد کیوں کرے؟ اللہ تو مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ پر اندھا اعتماد ہو، بات کھری کرے، سچ کرے، حق کرے، درست کرے، اللہ بھی اس کا پشت پناہ ہے۔ تو تم کھرے بندے بنو۔ میں نے اب اپنی نبوت محمد الرسول اللہ میں بھیج دی ہے، تمہارے پاس علم ہے کہ یہ آخری نبی کی خصوصیات پہ پورے اترتے ہیں۔ اب تمہاری عوام کا دباؤ ہے، تم علماء اس کو مان نہیں رہے اپنی عوام کے دباؤ کی وجہ سے، اپنے خاندانی تعصبات کی وجہ سے۔ تو تم کھرے بنو تاکہ میں تمہاری مدد کروں، تم میری مدد کرو کہ میں تمہاری مدد کروں۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون، اور مجھ سے ہی ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اس سے نہ ڈرو کہ کاروبار ختم ہو جائے گا، اس سے نہ ڈرو کہ چودراہٹ چلی جائے گی، اس سے نہ ڈرو کہ تمہاری جو مذہبی حیثیت ہے وہ تم سے چھن جائے گی۔ ان باتوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ مڑ کے تم نے میرے پاس آنا ہے اور میں نے تم سے حساب لینا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اچھا، ویسے بھی قرآن کا اسلوب یہ ہے، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ قرآن عوام کو کم اور ان کے لیڈروں کو زیادہ خطاب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے پاس۔ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ ان کے سردار، طائف بھی گئے تو سردار، ان سے جا کے بات کی۔ تو اس قرآن کے اسلوب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پہ بات جب دعوت پیش کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، تو کس کو کی جا رہی ہوگی؟ جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، جو ان کے سردار ہیں، ان کو پیش کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے سرداروں کے طریقے پر ہوتے ہیں، وہ تو علی دین ملوک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ بدل جائیں تو باقی لوگ، وہ ٹرینڈ سیٹر سردار ہیں، ان کے مذہبی رہنما ہیں۔ تو قرآن یہاں جو دعوت پیش کی جا رہی ہے وہ ان کے علماء کو پیش کی جا رہی ہے، ان کے مذہبی لیڈر جو ہے ان کو پیش کی جا رہی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور لاؤ ایمان اس پر جو میں نے اتارا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن میں نے اتارا ہے اور یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تو اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تمہیں تو لپک کے قبول کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی شخص حق کی بات کہتا ہے، وہ حق کی بات آج کے بیانیے میں فٹ نہیں آتی، تو جو لوگ اہل حق ہیں، جو قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں، قرآنی علوم سے واقف ہیں، اور نہ مانے نہ جن کو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ جن کو معلوم ہے انہیں تو فوراً لپک کے قبول کرنا چاہیے، انہیں پہلے درجے میں آگے ہو کے قبول کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، انہیں پہلا کافر نہیں بننا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس قرآن کے بدلے، اس دعوت کے بدلے تم حقیر دنیا کی فائدے نہ حاصل کر لو، ان کے بدلے انہیں بیچ نہ دو۔ اس لیے کہ اصل میں دنیا کی چودراہٹ جتنی بھی بڑی ہو، آج کے دور میں وزارت عظمیٰ کی کرسی کیوں نہ ہو، اگر مل بھی جائے تو آخرت کے مقابلے میں اور ہدایت کے مقابلے میں تو حقیر پونجی ہے نا۔ اس کا یہی مطلب نہیں کہ کوئی 11 روپے نہ لے لیا کرو اور کوئی وہ جو ہے مٹی کے تیل کی بوتل لے کے میری آیتیں نہ بیچا کرو۔ مطلب یہ کہ آپ نے اگر کوئی بہت بڑا عہدہ بھی لے لیا
کسی بڑی کرسی پر بھی براجمان ہو گئے، ہدایت کے مقابلے میں تو ایک گھٹیا ہی ہے۔ تو میری اس ہدایت کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے بیچا نہ کرو، کہ تم حق نہ کہہ سکو اس لیے کہ میری یہ چودراہٹ چلی جائے گی، حق نہ کہہ سکو اس لیے کہ مجھ سے میرا منصب چھن جائے گا، حق نہ کہہ سکو اس لیے کہ مجھ سے میرا عہدہ چلا جائے گا۔ نہ، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، نوکری سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، باس سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، ACR سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، کاروبار کے نقصان اور اندیشے سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ایک اور چلاکی آدمی کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو سیانے ہوتے ہیں۔ ابو جہل یہ چلاکی نہیں کرتا، وہ تو ٹھوک بجا کے کہتا ہے غلط، لیکن یہ جو دونوں طرف بنا کے رکھتے ہیں وہ یہ چلاکی کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اس لیے کہ اس میں حق گم ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل جہاں بھی گڈمڈ ہوں گے وہاں حق گم ہو جائے گا۔ جب پانی کے اوپر جھاگ چڑھے گی، جھاگ باطل ہے، ابھی مٹ جاتی ہے، لیکن جب وہ چڑھتی ہے تو پانی نیچے چھپ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ دھات جب گرم کرتے ہیں اس کے اوپر جھاگ آتی ہے تو دھات غائب ہو جاتی ہے۔ تو جہاں حق اور باطل گڈمڈ ہوگا وہاں حق چھپ جائے گا، باطل اس کے اوپر چھا جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ جو باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اگر آپ سیانے ہیں تو جہاں حق و باطل گڈمڈ ہوں اس صورتحال کو کبھی قبول نہ کریں۔ جہاں کلیئرٹی ہو، معلوم ہو یہ باطل ہے، یہ حق ہے، اس حق کو قبول کر لیں۔ جہاں حق کے ساتھ باطل کی آلائش ہے وہاں وہ حق بھی باطل کی خدمت کے لیے ہے۔ جیسے جھاگ کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے، حق پانی ہے، جھاگ باطل ہے، لیکن یہ کہ سوار حق کے اوپر جھاگ ہو گئی ہے، اور پانی نیچے نہ ہوتا تو جھاگ بھی نہ ہوتی۔ تو جہاں حق و باطل گڈمڈ ہوں گے وہاں در حقیقت حق سرو کر رہا ہوگا باطل کو۔ تو شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، جہاں حق و باطل گڈمڈ ہوں اس صورتحال کو کبھی قبول نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سب حقائق سے تم واقف ہو۔ عوام کو تو یہ سمجھانے کی باتیں ہیں، لیکن قرآن جن کو خطاب کر رہا ہے وہ تو جانتے ہیں ان باتوں کو، وہ انہیں پہلے سے معلوم ہے، وہ اہل علم ہیں، انہیں پتہ ہے، سچائی انہیں معلوم ہے، اور جانتے بوجھتے غلط رخ پہ چل رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، گھمنڈ اور تکبر نہ کرو۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، انا اندر بہت موٹی ہے، تو عاجزی تو نہیں ہے، رکوع و سجود عاجزی کے لیے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اچھا ویسے دولت کے نشے سے بھی آدمی میں وہ ایک فرعونیت آ جاتی ہے، اور اقتدار کے نشے سے تو فرعونیت آ ہی جاتی ہے۔ دولت کی نشے کی فرعونیت قارون کی تھی، اقتدار کے نشے کی فرعونیت فرعون کی تھی، اور پھر اس جیسے سارے کرداروں کی ہوتی ہے۔ اتھارٹی میرے پاس ہے، وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری آدمی کو فن خوانی اقتدار دے دیتا ہے۔ لیکن لوگوں کو نہیں معلوم علم کی فن خوانی ان سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جس آدمی کو یہ غرہ ہو جائے میں عالم ہوں، میں بڑی بلا ہوں، میرے پاس علم ہے، معلومات ہیں، جتنا موٹا نفس اس کا ہوتا ہے کسی فرعون کا بھی نہیں ہوتا ہے، جو سب سے موٹا ہے۔ العلم حجاب الاکبر، سب سے بڑا حجاب پھر علم بن جاتے ہیں۔ تو اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب یہ کلیئر ہو گیا کہ علماء بنی اسرائیلی سے بات ہو رہی ہے، تقریریں کرتے ہو، واعظ کہتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو، وہاں معلوم ہوتا ہے تم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو کہتے ہو اللہ کے لیے قربانیاں دو، نکلو، یہ کرو، وہ کرو، اللہ پر جو ہے سب کچھ نچھاور کرو، اور خود مال اپنا خرچ ہی نہیں کرتے، اسے چھپا چھپا کے اپنی تمہاری تو جاگیریں بڑھ رہی ہیں، تمہارے جو ہے وہ ملیں، فیکٹریاں، ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہاری دنیا پھیل رہی ہے، لوگوں کو دنیا سکیڑنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں سے کہتے ہو کیریئر چھوڑو، اپنا سب کچھ چھوڑو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور خود تمہارا کردار دیکھیں تو تمہیں تو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی دنیا میں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو لوگوں کو تم نصیحت کرتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ خاص طور پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کی جو ہے وہ ذمہ داری عطا کی ہو، یہ فضیلت دے دی ہو، بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ دنیا داری اس سے اندر نہ نکلی ہو تو پھر یہ کردار ہے جو سامنے آتا ہے، جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔
अफला ताकिलून, क्या सोचते नहीं? यानी फिर तुम तो अपने ही ऊपर हुज्जत कायम कर रहे हो। वस्ताईनू बिस्सब्र वस्सला, और मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। अब यहाँ आके बात बिल्कुल खुल गई। ये सब्र और नमाज से कौन सी मदद चाहिए होती है? पहली बात यह कि आपकी दुनिया का अगर नुकसान हो रहा हो तो आपको सब्र करना होगा। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था, अल्लाह के लिए खामोश था, आखिरत के लिए खामोश था। दुनिया लुट गई, कोई परवाह नहीं है। तो ये पहली बात, सब्र का मादा आप में होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको सहारा कहाँ से मिलेगा? वो अल्लाह से जितना ताल्लुक मजबूत होगा तो आप ये लुटाने के लिए तैयार होंगे। और ताल्लुक कायम करने का जरिया नमाज है। वो नमाज जो तवज्जो से पढ़ी गई हो, वो नमाज जो निमाक से पढ़ी गई हो, ये नमाज अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करेगी। अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी तो दुनिया की मोहब्बत का अगर नुकसान होगा तो इंसान बर्दाश्त करने के काबिल होगा। ये असल बात। वस्ताइनू बिस्सब्र वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन, और ये बहुत भारी है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोगों ने, मुफस्सरीन ने मुराद ली है नमाज भारी है, जबकि बाज़ लोगों की राय, बाज़ उलमा की राय ये है कि यहाँ असल में ये बहुत भारी है कि आदमी कुर्बानी दे, माल की, जान की, औलाद की, कारोबार की। ये कोई आसान काम तो नहीं है। व इन्नहा लकबीरतुन, बहुत बड़ा काम है ये। और फिर अपने तासुबात की, अपनी बिरादरी छोड़कर आ जाना, ये कोई आसान काम है? व इन्नहा लकबीरतुन, ये बहुत मुश्किल, बहुत भारी, बहुत गरां है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर खुशू करने वाले, वो लोग के जो अल्लाह के आगे आजिज़ी करने वाले हैं। वो कौन है? अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिन्हें पूरा यकीन है कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करनी है। जब मुलाकात करनी है तो जो आज जितना नुकसान हुआ है इसकी तलाफ़ी हो जानी है, इसके बदले में हौसला अफजाई होनी है, पीठ थपथपाई जानी है कि इस बंदे ने मेरे लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं। और ये अब जोड़ लीजिए पहले रुकू के साथ, व बिल आखिरत हम यूक़िनून, आखिरत पर तो वो यकीन रखते हैं। तो अल्लज़ीना यज़ुन्नून, वो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, के वो अपने रब से मुलाकात करेंगे, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो ये है पहला रुकू जिसमें बनी इसराइल की जो उस वक्त की कमज़ोरियाँ थीं, बहुत ही उनकी यूँ समझिए इज़्ज़त बरकरार रखते हुए उन्हें दावत दी गई है कि आप ज़रा अपनी इन कमज़ोरियों पे नज़र करो और अपने आप को इन जंजालों से निकालो। और ये पैगाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम तक, असल जो पहले तुम्हारे पास आया, अब उसका एक नया वर्जन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा है। तो अब तुम अपने किरदार को इसके मुताबिक ढाल लो, ताकि तुम्हारे अंदर पहले भी अल्लाह ने तुम पर फजल किया है, अब भी वो फजल बरकरार रहेगा। लेकिन अगर तुमने इससे मोड़ा तो फिर वो आगे जो है अगले रुकू में उसका जिक्र आ जाएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र।